बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा जनाब। आपको पता है बारिशों का सिलसिला शुरू है, मौसम खासा ठंडा हो चुका है। तो जहाँ मौसम बदल रहा है तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, गर्म कपड़े पहन लें। स्पेशली अपने बच्चों को जो है वो उनका ख़ासकर आप ख्याल रखें, उनकी सेहत का, डाइट का ख्याल रखें, गर्म कपड़े पहनाएं, बाहर ठंड में ना निकलने दें, क्योंकि एकदम से जब मौसम चेंज होता है तो काफ़ी सारी बीमारियां साथ लेके आता है जो कि हमें फ़ील नहीं होता, लेकिन बाद में यकीनन हमारी सेहत को मुतासर कर सकता है। पंजाब की बात करें तो वहाँ तो आपको पता है स्मोक का सिलसिला शुरू हो गया। तो जब आप ड्राइविंग करें, अर्ली मॉर्निंग ऑफिस के लिए निकलना है, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है, तो एहतियात से आप लोगों ने ड्राइविंग करनी है, क्योंकि सेहत की हम बात करते हैं, साथ आपकी ज़िंदगी की बात करते हैं, तो बहुत ही अनमोल और कीमती तोहफ़ा है ज़िंदगी आपके पास। इसकी हिफाजत आप लोगों ने करनी है। तो जल्दबाजी मत करें, थोड़ा टाइम से पहले, वक्त से पहले आप घर से निकल जाएं। तो अगर आप 5, 10, 20 मिनट पहले भी पहुंच जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो ये ज़िंदगी जो कि एक ही दफ़ा मिलती है, इस खूबसूरत अनमोल कीमती तोहफ़े से हम हाथ धो बैठ सकते हैं। तो ये इस चीज़ का लाजमन आप लोगों ने ख्याल रखना है। मौसम चेंज हुआ है तो मैंने कहा क्यों ना ये चीज़ भी आप लोगों के साथ हम शेयर करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत, आपकी खुशहाली जो है वो हमें बहुत अजीज़ है। तो हम आपको बार बार ये ट्रिगर करते हैं, बार बार आपको बताते हैं कि आपने किस तरह से अपनी ज़िंदगी का, अपने कारोबार का, अपनी खुशियों का, हर चीज़ का आपने ख्याल रखना है। हमेशा की तरह बहुत ही अहम टॉपिक्स लेकर आते हैं, उन पर बात करते हैं। आज भी बड़े खूबसूरत हमारे टॉपिक्स होंगे। मौजू की जानिब बढ़ने से पहले अपने आज के ड्रेस के बारे में बताती हूँ। हयात का ये ड्रेस है जनाब, इनके ऑफिशियल पेज पे जाएं, विज़िट करें। बहुत ही खूबसूरत इनकी जो पार्टी वेयर कलेक्शन है, इनके जो ब्राइडल है, इनके जो कैजुअल हैं, वो लॉन्च हो चुकी है कलेक्शन। तो आप जल्दी से वहाँ जाके अच्छे अच्छे डिज़ाइन, अच्छे अच्छे ड्रेस सेलेक्ट कर लें। मौसम बदल रहा है, आपने कपड़े भी चेंज करने हैं, आगे इवेंट्स हैं, तो हर इवेंट पे आपने खूबसूरत लग रहे हैं, तो उसके लिए आप जल्दी से जाके अच्छे से ड्रेसेस बाय करें, इवेंट्स को खूबसूरत बनाएं। टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। आज ड्रेस की मैंने बात की तो हमारा पहला टॉपिक भी ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से ही है। हर इंसान जानना चाहता है, देखिए हम मुलाजमत करते हैं, जॉब करते हैं, मुलाजमत की बात करें तो कहते हैं कि वो एक घर चलाने के लिए काफ़ी होती है, लेकिन जब एक कारोबार की बात करते हैं तो वो ख़ानदान चलाते हैं। जब हम किसी कारोबार में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ड्रेस डिज़ाइनिंग का जो एक कारोबार है, एक शोबा है, एक बिज़नेस है, बहुत वसी होता चला जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा आप देखिए कि मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो किस कदर बढ़ चुकी है। और ड्रेस डिज़ाइनिंग एक ऐसा शोबा है कि ख़वातीन की जब हम बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि एक दफ़ा ड्रेस पहनने के बाद दूसरी दफ़ा वो किसी इवेंट पे वही ड्रेस कैरी करेंगे। इम्पॉसिबल, नामुमकिन। वो कहेंगे ना जी ना, इस पे तो हम पिक्चर्स बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं सोशल मीडिया पे, पूरी फैमिली ने देख लिया है, मैं वही से ड्रेस दोबारा कैरी करूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चीज़, इसका रुझान भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब हम माशरे में देखते हैं तो ड्रेस डिज़ाइनिंग का, फैशन डिज़ाइनर्स का बहुत ज़्यादा स्कोप देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज हम जानेंगे कि इतनी डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है, इसका मुस्तकबिल पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो क्या है, इसकी एजुकेशन, इसकी तालीम कितनी ज़रूरी है, उसी पे बात करेंगे जनाब। और इस पर गाइड करने के लिए हमें ज्वाइन किया है, आप ड्रेस डिज़ाइनर हैं, दानियाल चौधरी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दानियाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बस मौसम बदल रहे थे, थोड़ी असरात है उसके। इसी तरह बस। बहुत शुक्रिया दानियाल, आपने वक्त दिया। दानियाल, सबसे पहले तो मैं आप ही के बारे में जानना चाहूँगी। नाज़रीन को हम बताते हैं कि आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग का शौक़ कैसे पैदा हुआ, क्योंकि माँ बाप का शौक़ हो सकता है कुछ और हो, लेकिन एक अच्छा डिज़ाइनर बनना और एक इसका शौक़ पैदा होना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ज़रा पहले अपनी जर्नी का बताएं हमें। बेसिकली होता ये है कि कोई भी बंदा है उसमें क्रिएटिविटी कितनी है, ठीक है, क्योंकि ड्रेस डिज़ाइनिंग बेसिकली एक आर्ट है, और ये आर्टिस्ट जो है या आर्ट है वो बंदे के अंदर बिल्ट इन होती है। ये बहुत अच्छी बात है कि ये एक आर्ट है जी। ये बिल्ट इन होती है, और वो ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रेस डिज़ाइनिंग में, और भी बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें आप वो आर्ट जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ड्रेस डिज़ाइनिंग का ये है कि जैसा कि अभी आपने बताया कि आजकल कारोबार भी है ये, और ट्रेंडिंग है एक तरह से, और काफ़ी लोग इसमें आ रहे हैं एज अ फैशन डिज़ाइनर, टेक्सटाइल डिज़ाइनर। तो उसमें ये है कि प्रॉफिटेबल भी है, तो इसलिए आप ये फील्ड भी
چوز کر سکتے ہیں. تو مجھے بیسیکلی یہ تھا کہ کریٹیوٹی کا شوق تھا. دوسرا ایز اے انٹرپرینیور میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرا کیونکہ ڈفرینٹ ایک اور بزنس بھی ہے تو ایک ڈفرینٹ بزنس ہونا چاہیے جس میں پروفیٹیبلٹی زیادہ ہو. اچھا, یعنی کہ آلریڈی آپ ایک بزنس کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ پھر آپ نے کہا کہ وائی ناٹ ہم ڈریس ڈیزائننگ کی طرف بھی آئیں. لیکن یہ ایک اچھی بات آپ نے سوچی, بٹ میرے خیال سے ایک اچھا ڈریس ڈیزائنر بننے کے لیے آپ کی اپنی کریٹیوٹی ہونی چاہیے. جب تک آپ کے اندر وہ کلرنگ, وہ کچھ نیا کرنے کی ایک ایسی سوچ نہیں ہوگی, آپ ایک اچھے ڈیزائنر نہیں بن سکتے. تو یہ شوق کچھ ایسی تخلیقیں بچپن سے تھی؟ بالکل اسی طرح ہے. کچھ نیا کرنے کا شوق تھا اور کچھ آرٹسٹک اسکلز جو ہیں وہ ڈیولپ کی خود سے, اور کرنے کا بھی شوق تھا کہ یہ چیز جو ہے یا کوئی پیٹرن میں دیکھتا تھا تو اس کا یہ تھا کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, کوئی فائنل فارم میں ایگزیکیوٹ کیا جائے. تو وہ بیسیکلی جو آرٹسٹ ہے وہ تھا اندر, تو اس وجہ سے جو ہے یہ مزید گروم کرنے کے, پالش کرنے کی ضرورت تھی. اسی طرح لوگوں نے مشورے دیے؟ لوگوں نے مشورے تو لازمی دیے. جب آپ کی ڈسکشن ہوتی ہے گھر میں, فرینڈس میں, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ, ایون جس کو آئیڈیا نہیں بھی ہوتا, وہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ یہ, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ان کو آئیڈیا نہ ہو تو وہ آپ کے لیے فروٹفل نہیں ہے. ان سے بھی کئی دفعہ اس طرح کی چیز مل جاتی ہے آپ کو کہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے, چھوٹے بچے سے آپ کو بہت کبھی کبھی ایسا پوائنٹ مل جاتا ہے جو ہمارے مائنڈ میں نہیں ہوتا. جی, اور ایون چھوٹے بچوں سے آپ کو زیادہ کریٹیوٹی ملتی ہے, فریش مائنڈ ہوتا ہے ان کا, اور وہ آپ کو زیادہ بہتر جو ہے وہ آرٹ بتا سکتے ہیں. یس, اسی لیے کہتے ہیں کہ سب کی سننی چاہیے لیکن کرنی اپنی چاہیے. سب کی لیں, اس میں کوئی آپ کو اچھا پوائنٹ مل سکتا ہے, کچھ اچھی کریشن مل سکتی ہے. اگر اس بزنس کے شعبے کی بات کریں, ڈریس ڈیزائننگ کی, کیونکہ حالات اس وقت ایسے ہیں کہ ہر انسان نفع بخش شعبہ چاہے گا, کاروبار چاہے گا, کوئی ایسا نہیں چاہے گا جس میں نقصان ہو. پروفٹ کی طرف آئیں گے اور حالات اس وقت اتنے ٹف ہیں, ایک اچھا کاروبار ہونے کی بڑی ضرورت ہے. تو ڈریس ڈیزائننگ کا شعبہ جو ہے یہ منافع بخش ہے؟ بیسیکلی اگر آپ کچھ ٹائم پہلے دیکھیں تو ڈریس ڈیزائننگ پہ اتنا فوکس نہیں کیا جاتا تھا. فیمیلز بھی ڈریس ضرور چینج کرتی تھیں ڈفرینٹ ایونٹس کے حساب سے, لیکن اتنا نہیں تھا جو اب سوشل میڈیا کے آنے سے زیادہ ہو گیا. پہلے ہوتا یہ تھا کہ یہ سمپل الگ سے کنسیڈر کیا جاتا تھا, بیسک یوٹیلیٹیز میں کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا. اب یہ ہے کہ جس طرح کہ فوڈ اور میڈیسن ضروری ہے, اسی طرح آپ کا ہر ایونٹ کے ساتھ ڈریس الگ سے ضروری ہے. اور جیسا کہ آپ نے بات کی کہ اگر سوشل میڈیا پہ پکچرز اپلوڈ ہو گئی ہیں کسی کی, تو وہ پھر چاہیں گے کہ وہ پکچر ان کی اس ڈریس میں کبھی دوبارہ سے نہ آئے, گھر میں بھلی پہنے لیکن کسی ایونٹ پہ نہ آئے. تو وہ ہر ایونٹ کے حساب سے ڈفرینٹ ڈریس ہوگا, تو آٹومیٹیکلی اس کا جو بزنس ہے وہ بھی انکریز ہو رہا ہے اور پروفیٹیبل بھی ہے. اچھا, اس چیز کے حوالے سے اب ایک یونیک ڈیزائن بھی ہونا چاہیے. نفع بخش بزنس کاروبار آپ نے بنا رہی ہے, لیکن آپ اگر ایک ڈیزائنر ہیں تو آپ کو دوسرے سے ذرا منفرد ہونا ہے, کچھ مختلف ہونا ہے. تو اس کے لیے کیا نئی کریشن ہوتی ہے؟ بالکل اسی طرح آپ ڈیزائنر, ایک کامیاب ڈیزائنر تب ہی ہیں جب آپ ایک الگ سے کوئی منفرد ڈیزائن لے کے آ رہے ہیں. اگر آپ مارکیٹ ٹرینڈز کو ہی فالو کر کے اور کاپی کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کوئی ڈیزائنر نہ ہوئے. ڈیزائنر یا آرٹسٹ بیسیکلی وہی ہے جو اس ڈریس میں کوئی الگ چیز لے کے آئے, اور الگ چیز بھی ایسی ہو جو کہ آج کل کے معاشرے میں یا لوگوں میں ایکسیپٹنس اس کی زیادہ ہو, تو ہی آپ ایک اچھے ڈریس ڈیزائنر ہیں. اور ایون یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈریس ڈیزائننگ میں آپ کو ایونٹس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے, پھر سیزنز کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کو ہم کیسے لے کے چلتے ہیں. جس طرح آج کل ونٹر سیزن ہے تو اس میں تھوڑا سا ڈارک کلرز چلتے ہیں, اور مطلب برائٹ ہو جائیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر یہی آپ ونٹر میں چلے جائیں تو سمر میں چلے جائیں تو ڈارک کلرز تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں. پھر اگر آپ نے ایونٹس میں جانا ہے, کوئی ویڈنگ ہے یا کوئی سمپل برتھ ڈے پارٹی ہے, تو اس حساب سے اس کی ڈیزائننگ ہوتی ہے. تو یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ نے ڈے اور نائٹ کا ایونٹ, سمر اور ونٹر کا ایونٹ, اس میں آپ نے جو ڈریس کا کلر ہے اور اس کا جو سٹف, جو ڈیزائننگ, وہ آپ کی سلیکشن بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کی شخصیت کے لیے خاص کر. تو کہ اس حوالے سے لوگ اویئر ہیں؟ لوگ اویئر ہیں, لیکن ایز سچ اتنی اویئرنیس نہیں ہے جتنی کہ ہم لوگ یا ڈریس ڈیزائنرز چاہتے ہیں کہ اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے. سوشل میڈیا پہ ایک ایکٹر نے یہ پہنا ہوا تھا, میں نے بھی یہی پہنا. اسی طرح کاپی پیسٹ زیادہ ہے, لیکن جب کہ ہر بندے کو اپنا ڈیزائنر خود ہونا چاہیے, اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس پہ کیا اچھا لگ رہا ہے. اور جنرلی اگر آپ نے کسی برتھ ڈے پارٹی میں جانا ہے تو آپ کسی ڈریس ڈیزائنر سے ہو سکتا ہے نہ کنسلٹ کریں, تو وہ چیزیں آپ کو خود پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کا کمپلیکشن کیسا ہے, تو اس کے حساب سے ڈریس کیسا ہونا چاہیے. برتھ ڈے پارٹی رات کو ہے تو کیا ڈریس کلر ہونا چاہیے, اور دوپہر کو یا کوئی سنی ڈے ہے اس ٹائپ کا ہو تو کیا ڈریس کلر آپ کا ہونا چاہیے. تو ہر بندے کو بیسیکلی اپنا آرٹسٹ یا اپنا ڈیزائنر خود ہونا چاہیے. تو اس میں اویئرنیس کی شخصیت کا ہمیں خود پتہ ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ ہے ہماری باڈی پہ, ہمارے فیس اسٹرکچر پہ
کیا کلر اچھا لگتا ہے, کس طرح کا ڈریس اچھا لگتا ہے, لوز ہم نے پہننا ہے, فیری ٹائپ پہننا ہے, کمی شلوار پہننا ہے, یعنی یہ چیزوں کے بارے میں سیلف گرومنگ میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ ہم نے بہت ہی کم خود سیکھی ہیں, سوشل میڈیا سے ہم نے کاپی زیادہ کی. ایجوکیشن کی اگر میں بات کروں ڈریس ڈیزائنرز کے حوالے سے, ٹھیک ہے کاپی پیسٹ کا دیکھ دکھا کے ڈیزائن کر لینا وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن جو پروفیشنلز ہیں جو واقعی ہی اس فیلڈ کو لے کر چلتے ہیں, اس میں ایجوکیشن کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں ایجوکیشن کسی بھی چیز میں ضروری ہے, اور ہم لوگ بیسیکلی ایجوکیشن کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے 4 یا 5 سال کی ڈگری لے لی تو ہم ایجوکیٹڈ ہیں, ہم نے ایجوکیشن حاصل کر لی. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی انسٹیٹیوٹ سے جو ہے 4 ایئر یا 5 ایئر کی بیچلر ڈگری لیں اور اسی کو ہم لوگ ایجوکیشن کہیں. اس میں شارٹ کورسز بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور 1 ایئر 2 ایئر کے فیشن ڈیزائننگ کے کورسز بھی ہیں. بیسیکلی جو 4 ایئر پروگرام ہے اس کو ہم ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کہتے ہیں, جس میں کپڑے کا ٹیکسچر اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ پرنٹڈ ڈیزائن سے لے کے ایمبرائڈری اور یہ سب ڈیزائنس آپ اسٹڈی کرتے ہیں. لیکن فیشن ڈیزائننگ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی تھوڑی اسکیچنگ, آپ کے جو کورسز ہیں وہ آپ کی اسکیچنگ امپروو کرواتے ہیں, اور کچھ جو نئے سافٹ ویئرز آ رہے ہیں ان سے آپ کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں. تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ایجوکیشن ہے آپ تھرو پراپر جو آپ کی ویب سائٹس ہیں ان سے بھی لے سکتے ہیں, آن لائن آپ لے سکتے ہیں. آن لائن بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جو آن لائن کورسز آفر کر رہے ہیں, آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. 6 months اور 1 ایئر کے کچھ کورسز ہیں, تو چیزیں بہت آسان ہوتی جا رہی ہیں. تو وہ آپ ایجوکیٹ ایسے بھی ہو سکتے ہیں. موسٹلی ہم لوگوں کا ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جائیں گے اور وہاں سے ایجوکیشن لیں گے. تو ایسی فیمیلز یا ایسے لوگ جو کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن نہیں کر سکتے وہ گھر بیٹھے بھی ایجوکیشن لے سکتے ہیں. مزید ہم دانیال بات کرتے ہیں, شارٹ بریک لینی ہے, بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں کہ ہر شعبے میں انٹرنشپ ہوتی ہے, تو کیا ڈریس ڈیزائننگ میں انٹرنشپ کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ اس پہ جناب ہم بات کریں گے, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھتے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس میں ہم بات کریں جناب ڈریس ڈیزائننگ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, ایک تخلیقی ہنر ہے اور نوجوانوں کے لیے یہ کس طرح سے ایک بہترین شعبہ ہو سکتا ہے, کیسے اپنے نوجوان کو اویئر کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے, یہ ہنر ہے, تو یقیناً آپ اس شعبے میں کامیاب ہو سکتے ہیں, آپ ایک اچھے ڈریس ڈیزائنر بن سکتے ہیں. تو اسی پہ ہم بات کریں. دانیال ہمارے ساتھ ہیں. دانیال بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ اگر آپ پراپر ڈگری نہیں لیتے تو شارٹ کورسز ہوتے ہیں 6 مہینے کے, 1 سال کے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے بتائیے کہ اوور آل جب ہم دیکھتے ہیں ہر شعبے میں انٹرنشپ رکھی جاتی ہے, ڈاکٹرز کی دیکھیں تو وہ بھی ہاؤس جاب کرتے ہیں, ادر فیلڈز میں دیکھیں, میڈیا میں دیکھیں انٹرنشپس ہوتی ہیں, تو کیا ڈریس ڈیزائننگ کے شعبے میں بھی انٹرنشپس ہیں؟ بالکل اسی طرح ڈریس ڈیزائننگ کے شعبے میں انٹرنشپس ہیں, اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ڈاکٹرز کی انٹرنشپس ہوتی ہیں یا انجینئرز کی ہوتی ہیں, اسی طرح ڈریس ڈیزائننگ میں انٹرنشپ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن لے کے کچھ چیزیں تو سیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے انسٹیٹیوٹ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں یا جہاں سے آپ شارٹ کورسز کر رہے ہیں ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن مارکیٹ ٹرینڈز یا آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. پریکٹیکلی آپ جو ہے اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو ان سب چیزوں کو سیکھنے کے لیے آپ کو انٹرنشپ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھے ڈیزائنر کے ساتھ آپ اچھے ڈیزائنر کے ساتھ انٹرنشپ کر سکتے ہیں, آپ کسی اچھے برانڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی برانڈز کے پاس اچھے ڈیزائنرز ہوتے ہیں. تجربہ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح کہ ہم لوگ ہیں روساری برانڈ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو ہم لوگ بھی فری انٹرنشپس آفر کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو کہ کسی انسٹیٹیوٹ سے انہوں نے ایجوکیشن لی ہوئی ہے یا کوئی شارٹ کورسز کیے ہوئے ہیں, تو وہ بھی انٹرنشپ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ بہت ضروری ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم جیسے باقی شعبوں کی بات کرتے ہیں وہاں تو ہمیں پتہ ہے اوپنلی انٹرنشپ کروائی جا رہی ہے, لیکن اس شعبے میں انٹرنشپ کو متعارف کروانا, لوگوں کو اویئر کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ بہت کم کیسز میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ڈریس ڈیزائننگ میں بھی جا کے آپ انٹرنشپ کریں کسی برانڈ کے ساتھ. بالکل اسی طرح اس شعبے میں ہمیں متعارف کروانا چاہیے انٹرنشپ کو, اور ڈفرینٹ لوگ کروا بھی رہے ہیں, لیکن اس کی اویئرنیس نہیں ہے. جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جی بالکل اسی طرح جو اسٹوڈنٹس یا فریش گریجویٹس ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ڈفرینٹ برانڈس جو ہیں وہ انٹرنشپ کروا رہے ہیں. باقی فیلڈس میں تو یہ
ہے کہ آپ ڈاکٹرز کو لے لیں یا ڈفرینٹ جو بھی فیلڈز ہیں اس میں آپ پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو پہلے انٹرنشپ آپ کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے آپ کی جاب یا فردر جو بھی آپ نے اگر بزنس کرنا ہو وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، پہلے آپ کی انٹرنشپ ہوگی اس کے بعد آپ کو جاب ملے گی. بالکل اسی طرح. تو اس پروفیشن کو اگر ہم گرو کروانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی تھرو پراپر پیٹرن ہی ہمیں چلنا چاہیے. کورسز کے بعد ہمیں انٹرنشپ کی طرف جانا چاہیے اور اس کے بعد فردر جاب یا بزنس جو آپ نے کرنا ہے اس طرف جا کہ پہلے رہیں کسی ایکسپیرینسڈ بندے کے ساتھ سیکھیں. مارکیٹ میں کیا اس وقت اگر میں ٹرینڈ کی بات کروں، ونٹر جو کہ آ چکا ہے، پھر شادیوں کا سیزن بھی ہے، اور پورا ایک ڈیزائن جو ہے وہ ہمارا چینج ہو جاتا ہے، پورا ٹرینڈ بدل جاتا ہے. تو مارکیٹ کی بات کریں تو کیا کچھ ایسا، کچھ نیا، کچھ منفرد آ رہا ہے؟ آج کل تو آپ کو پتہ ہے ویڈنگ سیزن چل رہا ہے تو وہ ہر بندہ، ہر ڈیزائنر اس کی کوشش ہے کہ میں فینسی ویئر کی طرف جاؤں اور ویڈنگ ڈریسز جو ہوتے ہیں ان کی طرف جاؤں. اس کے علاوہ منفرد جو ہے، ہم لوگ اگر ونٹر کو دیکھیں تو ان پہ کچھ پرانے سٹفس پہ کام ہو رہا ہے، جس طرح کھدر وغیرہ ہو گیا ان پہ نارملی، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے چلے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈوبی سٹف جو نیا انٹروڈیوس ہوا ہے، 1-2 سال ہوئے، ان پہ کچھ ڈیزائنرز جو ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ابھی وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں ایسا ایسا. کلرز کس طرح کے ان ہو رہے ہیں اس وقت؟ کلر جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں آپ سے بات کی تھی کہ ونٹر ہے تو اس میں موسٹلی پریفرنس یہ دے رہے ہیں کہ ہم لوگ ڈارک کلرز کو پریفر کریں ونٹر کے لیے. لیکن اگر ویڈنگ سیزن، ویڈنگ ڈریسز ہیں تو اس کے لیے پھر ویڈنگ کے حساب سے کہ وہ نائٹ ٹائم فنکشن ہے یا ڈے میں ہے، ڈے لائٹ میں یا نائٹ لائٹ میں، تو وہ اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں ڈیزائن اس کو. مرد حضرات کی بات کریں کیونکہ ان کے بارے میں بھی جاننا بڑا ضروری ہے، ورنہ خفا ہو جائیں گے ہمارے جو مرد حضرات دیکھ رہے ہیں. ان کا اس وقت ٹرینڈ میں کیا، کس طرح کے کلرز فیشن آ رہے ہیں؟ ویڈنگز کی بات کریں یا کیجول کی بات کریں؟ مرد کا آپ کو پتہ ہے نارملی اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے ان کا، ٹھیک ہے. تو موسٹلی ہوتا ہی ہے کہ 3 پیس سوٹ، انہوں نے ویڈنگ میں 3 پیس سوٹ لے لیتے ہیں وہ، یا پھر کچھ شیروانی کا ٹرینڈ ہے. اگر کوئی دولہا ہے تو وہ شیروانی پہ چلے جاتے ہیں آج کل. اور اس کے علاوہ مہندی پہ ویسٹ کوٹ ہو جاتا ہے. تو وہ ڈفرینٹ موسٹلی یہ چل رہا ہے کہ مہندی پہ آپ لائٹ شلوار قمیض لے لیں اور ڈارک کلر کا ویسٹ کوٹ لے لیں. پھر ولیمہ پہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی ڈارک کلرز چل رہے ہیں نارملی، بلیک، نیوی بلو، یہ زیادہ چل رہے ہیں. کچھ ڈارک اور براؤن بھی ٹرینڈنگ ہے آج کل، وہ بھی چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں شرٹ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ لائٹ کلر، اور ٹائی کوئی بھی آپ کوئی اچھا بلکہ وائبرنٹ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں. جس طرح بلیک کے ساتھ آپ ٹیپنگ ٹائی بہت اچھی لگتی ہے، نیوی بلو یا بلو لائٹ بلو وہ بھی آج کل ٹرینڈنگ میں ہے تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کیجول جو آج کل اگر جو آفس جانے والے حضرات ہیں ان کے لیے کس کلر کے، کس طرح کا آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ نارملی ہوتا یہ ہے کہ آفیسز کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بلیک آپ کی پینٹ ہونی چاہیے، یا نیوی بلو ہو یا ڈارک براؤن ہو، ٹھیک ہے. اور جو شرٹ ہے آپ کی وہ لائٹ ہو، مطلب آپ اگر آفس میں ہیں، کسی کو آپ ریسیو کر رہے ہیں یا کوئی بھی بندہ آپ سے ملنے آ رہا ہے تو اس کو آپ کی شرٹ کا کلر بہت زیادہ تنگ نہ کرے، ٹیزنگ نہ ہو، وہ ایسا ہو کہ وہ آپ کو ایزیلی، کیونکہ فیس ٹو فیس آپ ہیں اس کے ساتھ تو وہ ایزیلی آپ سے بات کر سکے. اور بہت میٹر کرتے ہیں. جی ڈیفینیٹلی. اور آفس میں ہمارا مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ جو گول ہے آپ کا، یا جو بزنس میٹنگ ہے یا جس حوالے سے آپ کی بات چیت ہو رہی ہے، مین گول آپ کا وہ ہوتا ہے. تو اس میں آپ نے مین فوکس اس پہ کرنا ہوتا ہے. اور ڈریس آپ کی اس وجہ سے جو شرٹ ہے وہ ہم لوگ لائٹ کلر کی بات کرتے ہیں نا کہ آپ کی جو ڈریسنگ ہے، آپ کا جو ڈریس ہے وہ آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہے. بالکل. آپ نے جیسی ڈریسنگ کی ہوگی اگلا آپ کو اسی طرح سے ٹریٹ کرے گا. اسی طرح سے اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں یا اگلے کے ساتھ فرینڈلی رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں بس یہ تو میری ہم عمر ہے، بس اس کے ساتھ چلبلے انداز میں اس کے ساتھ کام کیا جائے. لیکن کچھ آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی کو ایسا رکھنا چاہیے کہ سامنے والا تھوڑا ایک وہ رسپیکٹ کا لیول جو ہے وہ رکھے. تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے. نوجوان جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ڈریس ڈیزائننگ میں، کیونکہ ایک شارٹ کٹ کا بڑا ان کے ایک مائنڈ میں چیز ہے کہ بس ہم آتے جائیں، اپنا برانڈ لانچ کرتے جائیں اور ہم چھا جائیں. صبر نہیں ہے، کچھ کریٹیویٹی نہیں ہے، کچھ اپنا ان کا انپٹ نہیں ہوتا، بس آنا ہے اور ادھر سے پرنٹ اٹھاؤ، ڈیزائنر سے کاپی کرو اور اپنا ایک برانڈ لانچ کر دو. تو اس سے انہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے، یہ کیسے ان کو اپنی کریٹیویٹی کی طرف لایا جائے؟
اچھا، سب سے پہلے تو کوئی بھی چیز ہے اگر کوئی بندہ بہت ڈفرینٹ چیز بھی لے کے آئے گا مارکیٹ میں تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ ٹائم لگے گا. منیمم 6 months یا 1 year، 1 سال چاہیے ہوتا ہے آپ کو کسی بھی بزنس کے لیے گرو کرنے کے لیے. لیکن آج کل کے جو ینگ جنریشن ہے وہ کہتی ہے کہ ہم 1 month میں یا 2 month میں ہم بزنس بھی اپنا برانڈ تو رش پڑ جائے اسی طرح. بالکل. تو ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے اسٹارٹ میں بات کی کہ کریٹیوٹی اور آرٹ ہونی چاہیے آپ کے ڈیزائن میں اور آپ کی اسکل میٹر کرتی ہے اس میں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ بے شک شارٹ کٹ کی طرف جا رہے ہیں. آپ میٹریکولیشن لیول کے بعد آپ کچھ ڈپلوماز کر کے اور کچھ اچھی جگہ سے انٹرنشپ کر کے اپنے آپ کو پالش کریں اور اپنے کچھ نیو یونیک ڈیزائن وقت دیں جی، اور اس کے بعد اپنے کچھ یونیک ڈیزائن لے کے آئیں اور اس کو مارکیٹ میں ان کریں. تو ان کے لیے یہ مشورہ ہے میرا. تو یہ وقت نہ دینے کی کیا وجہ ہے کہ وہ آپ ایک بزنس میں آ رہے ہیں، آپ کو پراپر ہاؤن ہونا ضروری ہے، مارکیٹ کے بارے میں، ڈیزائننگ کے بارے میں، ایون کسٹمرز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ اس آڈینس کو ٹارگٹ کر سکیں. تو یہ وقت نہ دینا یا اویئر نہ ہونا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بیسیکلی آج کل کیونکہ ملک کے حالات بھی کچھ ایسے ہیں تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جلدی سے جو ہے نا وہ امیر بھی ہو جاؤں، ٹھیک ہے، میرے پاس گاڑی بھی آ جائے اور میرا برانڈ اچھا چل رہا ہو، میرے پاس اتنے امپلائیز ہوں. تو ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ شارٹ کٹ میں چلے گئے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ وہی ہے انسٹنٹ رزلٹ، لیکن جو رزلٹ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آ نہیں رہا ہوتا کیونکہ ہم نے پراپر اپنی چیزوں کو پراپر لے کے نہیں چلے. سپنے بڑے دیکھ لیے لیکن اس کے لیے محنت ہم نے کم کی. اس کے اگینسٹ اگر ہم واقعی کوئی برانڈز بھی دیکھیں جو کہ اچھے برانڈز ہیں تو ان کے پیچھے ان کی بہت محنت ہے. کسی کی 10 سال کی محنت ہے، کسی کی 15 سال کی ایفرٹ ہے. تو یہ دیکھا جائے کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں لے لیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈیزائننگ کی فیلڈ میں لیں. تو جو بھی ہر شعبے میں یہی ہے کہ آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے. تو ہمیں یہی کرنا چاہیے ینگ جنریشن کو کہ ہم پراپر کورسز کر کے اس کے بعد اس کو جو ہے اپنی اسکلس کو پالش کریں اور کوئی آرٹ اپنی ڈریس میں کوئی لے کے آئیں، کریٹیوٹی لے کے. بریک کی جانے بڑھنا، بریک کے بعد اور آپ سے معلومات لیتے ہیں کہ یقیناً برانڈ بننے کے لیے وقت تو ریکوائرڈ ہے جناب. وقت آپ کو دینا پڑے گا اگر آپ ڈریس ڈیزائننگ میں آ رہے ہیں، کسی بھی شعبے میں جا رہے ہیں. بٹ جب ہم وقت نہیں دیتے یا پھر ہم ناکامیوں سے گھبرا جاتے ہیں، مشکلات سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو آگے بڑھنے کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا جو ایک ہمارے اندر ڈر ہوتا ہے، اس ڈر کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پہلا ٹاپک جس میں ہم بات کریں جناب ڈریس ڈیزائننگ کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں. یہ ایک تخلیقی ہنر ہے اور نوجوانوں کی جب بات کرتے ہیں بہت زیادہ کریٹیو مائنڈ رکھتے ہیں، بہت سارے ہنر ان کے اندر موجود ہیں، لیکن اس صلاحیت کو پہچاننا، اس کو پالش کرنا، اس کو سامنے لے کر آنا، اس کو اجاگر کرنا، یہ کہ اس کی ضرورت ہے. اسی پہ بات کریں. دانیال مجھے بتائیے گا کہ ڈریس ڈیزائننگ اس وقت جب ہم مارکیٹ میں دیکھتے ہیں تو اس شعبے کی مانگ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. ہر دوسرا بندہ ہمیں ڈیزائنر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. کمپٹیشن کس حد تک، ایک ہیلدی کمپٹیشن جو یہ پروفیشنلز کے اندر وہ مارکیٹ میں، اس کا کیا اس وقت رجحان ہے؟ بیسیکلی جو کمپٹیشن ہے وہ ایز سچ ہمیں اس حد تک نظر نہیں آ رہا فی الحال. ڈیمانڈ تو بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے، ہر دوسرا بندہ ڈیزائنر ہے. لیکن یہ بات وہیں آتی ہے کہ جو بھی ڈیزائنرز ہیں وہ کاپی پیسٹ پہ لگے ہوئے ہیں. کسی کا ڈیزائن اٹھا کے اس کا فلورل پیٹرن چینج کر کے تھوڑا سا، یا کوئی پھول کوئی ڈیزائن چینج کر دیا، پتا کہیں ادھر لگا دیا، چینج کر دیا، نیک لائن چینج کر دی، تو اس چیز پہ اسٹیچنگ چینج کر دی، اس چیز پہ لوگ زیادہ چل رہے ہیں. تو بیسیکلی ہیلدی کمپٹیشن ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک ڈیزائنر نے اگر کوئی اچھا آرٹ ورک شو کیا اپنے ڈریس میں تو جو دوسرا ڈیزائنر ہے اس سے اچھا اور اپنا ایک یونیک کریٹیو ڈیزائن، یونیک ڈیزائن وہاں پہ اپنے ڈریس پہ شو کرے. تو اس چیز کو ہم ہیلدی کمپٹیشن کہتے ہیں. اور جب ہیلدی کمپٹیشن ہوگا تو اسی طرح مارکیٹ بھی گرو کرے گی اور ہمارے پاس اچھے ڈیزائنز بھی آئیں گے. اور جتنے اچھے ڈیزائنز آئیں گے آپ کا کسٹمر اتنا زیادہ بلٹ اپ ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کم ڈیزائن متعارف کروا لیں لیکن کچھ یونیک کروائیں؟ ہم دھڑا دھڑ ڈیزائن نکالتے ہیں لیکن کچھ ڈفرینٹ نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح ڈفرینٹ برانڈز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور کسی کے 200 ڈیزائن 300 ڈیزائنز وہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ کوئی یونیکنیس نہیں ہے اس میں. ایک یا دو اچھے ہوں گے اور اسی کی آپ نے سیل دیکھی ہے زیادہ ہوگی، وہ آؤٹ آف اسٹاک بھی ہو جائے گا، دوبارہ ان کو ری اسٹاک کرنا پڑے گا. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم 8-10 ڈیزائن، میکسیمم 20 ڈیزائنز ہم انٹروڈیوس کروائیں. لیکن وہ ایسے ڈیزائنز ہوں کہ جو کہ آپ کے سارے سیل آؤٹ بھی ہوں اور مارکیٹ سے ہٹ کے ہوں، ڈفرینٹ ہو، اور آپ کی کریٹیوٹی ایز اے ڈیزائنر اس میں شو ہو. بالکل.
اس وقت مارکیٹ میں آپ کو مرد حضرات ڈیزائنر زیادہ نظر آ رہے ہیں یا خواتین بھی ہیں، کیونکہ ان کی کلر سینس بڑی اچھی ہوتی ہے؟ بالکل خواتین کی کلر سینس بڑی اچھی ہے، لیکن مرد بھی کم نہیں ہے۔ میں نے جو مارکیٹ میں دیکھا ہے وہ میل ڈیزائنرز زیادہ دیکھے ہیں ایز کمپیئر ٹو فیمیل۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بے شک فیمیلز کی کلر سکیم یا تھنکنگ جو ہے اباؤٹ دا کلرز زیادہ بہتر ہے، لیکن جو آرٹسٹک ڈیزائن ہے، جو آپ کہہ لیں اسکیچنگ ہے یا جو ڈرافٹنگ ہے، وہ میل کی ایز کمپیئر ٹو فیمیل زیادہ بہتر ہے۔ تو جو آج کل مارکیٹ میں نظر آ رہے ہیں ڈیزائنرز وہ ہمیں میل زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ اور اچھا یہ بات واقعی یہ ویلڈ پوائنٹ ہے کہ میل ڈیزائنرز ہیں، کلیکشن ان کی فیمیل والی ہوتی ہے۔ بالکل بہت ہی کم مجھے ایسے میل نظر آئے ہیں ابھی تک جتنے بھی میرے لنک میں کہ ان کی میل کلیکشن ہو۔ بالکل اکا دکا ہوں گے لیکن زیادہ تر فیمیلز ہیں، اور اس میں جو ڈیزائنز ہیں وہ بھی ان کی آرٹ اور یونیکنیس ان کے ڈیزائنز میں شو ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کسی ڈریس ڈیزائنر نے یہ ڈیزائن کیا ہے۔ ٹھیک، کیا سمجھتے ہیں کن لوگوں کو اس شعبے میں آنا چاہیے، اپنے کیریئر کو آگے بڑھانا چاہیے؟ جو لوگ رسک ٹیکرز ہیں، جس طرح کہ آپ نے بھی پہلے بات کی، رسک ٹیکرز ہیں، انٹرپرینیور ہیں، ان کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ شارٹ کٹ والوں کو نہیں آنا چاہیے، ان کو بالکل بھی میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ وہ آئیں، کیونکہ اس میں آپ کو کمپٹیشن اتنا ہوتا جا رہا ہے، جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے، بے شک ہیلدی کمپٹیشن نہیں ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کو مارکیٹ میں ان ہونے کے لیے آپ کو تقریباً 1 سال یا 2 سال چاہیے۔ تو وہ لوگ اس پروفیشن میں آئیں جو کہ صبر سے کام لے سکتے ہیں، اور جن کے مائنڈ میں یہ ہے کہ انہوں نے کوئی یونیکنیس لے کے آنی ہے، کوئی آرٹ شو کرنی ہے اپنے ڈریسز پہ، تو ان لوگوں کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ لوگ اس فیلڈ میں آئیں، جو کچھ نیا کر سکتے ہیں، کچھ کریٹو کر سکتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، صبر ہے ان کے اندر، جو کہ رسک نقصان اٹھانے کے اس میں ہو کہ ہاں پہ نقصان ہو سکتا ہے، یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ دانیال یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ جیسے کہ میل حضرات اس وقت مارکیٹ میں زیادہ ہیں، نوجوانوں کی ہی میں بات کروں گی، اس میں میل ہو یا فیمیل ہو، اگر کوئی اس طرح اتنا اس میں نہیں ہے حوصلہ کہ وہ برداشت کر سکے نقصان کو، یا اس کی جو مارکیٹنگ ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے اپنے برانڈ کو لے کے، ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کیسے کی جائے؟ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے آپ 100 ڈریس لانچ کریں یا 20 لانچ کریں اور ہر آرٹیکل کے آپ جو ہیں وہ 200 یا 250 ڈریسز بنائیں۔ آپ جس کو ہم نارملی بوتیک کہتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈریس آپ لیتے ہیں، اس پہ اپنی ڈیزائننگ کرتے ہیں اور اس کو آپ مارکیٹ کرتے ہیں۔ اب مارکیٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایڈس چلائیں، اور مطلب ڈفرینٹ ہمارے پاس اب پلیٹ فارم ہیں، آپ سوشل میڈیا ہے، آپ کے فرینڈس کا ہے، آپ کے پاس، اور سب سے پہلے آپ کی مارکیٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے اپنے گھر والوں سے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک ڈریس بنائیں اور ان کو سیل کریں، تھوڑی دیر آپ یہ نہ سوچیں کہ گھر والے ان سے تھوڑا سا پروفٹ لے لیں، منیمم سا لے لیں، اور آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کے کزنس ہیں، فیملی ہے، پھر جو لوگ یونیورسٹی گوئنگ ہیں، جو گرلز یا بوائز، وہ اپنی یونیورسٹی میں بھی وہ ڈریسز سیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کو آہستہ آہستہ آپ ایکسپینڈ کرتے جائیں، اپنے کزن کے آفیسز میں کہیں، کزنس کے آفیسز میں، بھائی بہن جو ہیں ان کے آفیسز میں کہیں، اپنے جو کلوز سرکل ہے کلوزسٹ سے سٹارٹ کریں اور اس کو اسپریڈ کرتے جائیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا، اور آپ اس سے گرو بھی کر سکتے ہیں، بہت بڑی چین بن سکتی ہے، گھر سے فیملی، فیملی سے آگے کزنس، کزن سے ان کے پھر آگے کزنس، پھر آگے فرینڈز، ان کے فرینڈز، یعنی کہ ایک بہت لمبا ایک سرکل بن جاتا ہے اگر ہم کوشش کریں تو۔ بالکل انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے، یا پھر ہم انہیں پروموٹ کرنے کی، انہیں اپریشیٹ جو ہے وہ نہیں کرتے، ان کی پروموشن نہیں چاہتے کہ کہیں یہ بندہ کامیاب نہ ہو جائے۔ یہ بھی تو ایک فیکٹر ہمارے اندر پایا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی پہلے بات ہوئی کہ رسک ٹیکر نہیں ہے ہم لوگ، اور اگر آپ رسک گھبرا ٹیکر جاتے نہیں ہیں پہلے تو سے سوچ لیتے ہیں کہ نقصان ہوگا۔ بالکل اسی طرح وہ آپ نیگیٹو زیادہ سوچتے ہیں اور پازیٹیو کم سوچتے ہیں۔ تو کسی بھی بزنس میں آپ نے اگر گرو کرنا ہے تو آپ نیگیٹو تھنکنگ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور پازیٹیو تھنکنگ پہ آپ جو ہے ورک کریں، پازیٹیو چیزوں پہ ورک کریں، تو آٹومیٹیکلی آپ گرو کریں۔ لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کسی بھی فیلڈ میں، چونکہ ہم ڈریس ڈیزائننگ کی بات کریں، نقصان ہم پہلے سوچ لیتے ہیں بالکل کہ پتہ نہیں مجھے اس میں کامیابی ملے گی نہیں، پروفٹ ملے گا یا نہیں ملے گا، میں اس کام کو شروع کروں کہ نہ کروں، یعنی کہ ڈبل مائنڈیڈ رہتے ہیں۔ ڈریس ڈیزائنر کا ایک بہت بڑی اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کسٹمر کا خیال کرے، اس کے بجٹ کو دیکھے، اس کی شخصیت کے اکارڈنگ انہیں جو ہے وہ ڈیزائن پرووائڈ کرے، تو اس پہ کتنا آج کل فوکس کیا جا رہا ہے؟
اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی فیمیل ہے ان کو تو ڈریس پسند آ گیا ہے تو انہوں نے اس کی کاسٹ بھی پے کرنی ہے, ان کو ڈیزائن, بجٹ سے کچھ ان لینا کو دینا بجٹ سے کچھ لینا دینا پاکٹ سے نہیں ہے, جائے گا, انہوں نے کوئی مسئلہ ہسبینڈ کو کہنا ہے آپ پے کریں اور پاکٹ سے ہسبینڈ کی جانا ہے. تو میلز تھوڑا سا اس چیز کو دیکھتے ہیں, اگر جو میل ڈیزائنرز ہیں اس میں ہمیں کاسٹ کو دیکھنا پڑتا ہے اور بہت سارے طریقوں سے کاسٹ منیمائز کی جاتی ہے, لیکن اچھا ڈیزائنر وہی ہے جس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کوئی کوالٹی کمپرومائز نہ کرے اور کاسٹ کو منیمائز کرے, تاکہ کیونکہ آج کل کے حالات بھی ایسے ہیں تو ہر بندہ ایون مڈل کلاس لوگ بھی اس کو پرچیز کر سکیں. ٹھیک, کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس وقت کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمپرومائز ضرور ہو رہا ہے. کوالٹی کی بات کریں یا پھر اوور آل آپ کی دیکھیں, آپ کے پاس ایک بندہ ہے, اس کی شخصیت اتنی خوبصورت ہے, آپ نے اپنا چورن بیچنے کے لیے آپ نے اسے کہی نہیں نہیں یہ آپ پہ بہت اچھا لگے گا, تو یہ کہ آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی ناانصافی کریں, تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسی طرح اگر آپ کوالٹی مینٹین رکھیں گے تو جس طرح آپ نے بتایا کہ بندہ ہے اس کو کچھ بھی بیچ دیا تو وہ تو اس ٹائم کا آپ کا انسٹنٹ پروفٹ ہے, لیکن اگر لانگ ٹرم آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کا لاس ہے. لیکن ہمیں چیزوں کو لانگ ٹرم لے کے چلنا چاہیے اور کسٹمر کو پراپر گائیڈ کرنا چاہیے. ایون جو فیمیلز ہیں ان کو ان کے بجٹ کے مطابق گائیڈ کر کے اور ان کو پراپر ان کے فیس کمپلیکشن کے حساب سے ان کو ڈریس ڈیزائن کر کے دینا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو اسی شعبے کے حوالے سے, ڈریس ڈیزائننگ کے حوالے سے جو شعبے میں آنا چاہتے ہیں, تقریباً سبھی کی خواہش ہے کیونکہ ڈیمانڈ بہت بڑھ چکی ہے اس شعبے کی, تو انہیں کیا پیغام دیں گے آپ؟ جیسا کہ اسٹارٹ سے ہماری بات ہو رہی ہے کہ جو بھی بندہ اس پروفیشن میں آنا چاہتا ہے اس کو میں یہی کہوں گا کہ شارٹ کٹ کو نہ فالو کریں, آپ پراپر کچھ کورسز کر لیں, اس کے بعد اپنی اسکلز کو پالش کریں اور اس میں آپ پھر اس کو فائنل ڈریس ڈیزائننگ میں لے کے آئیں. اور جو آپ نے مارکیٹنگ سٹارٹ کرنی ہے, بے شک آپ کا بجٹ نہیں ہے تو اس کو آپ اپنے کلوز سرکل سے سٹارٹ کریں, اپنی گھر والوں سے, پھر کزن سے, اور آگے آپ. بہت شکریہ دانیال, بہت شکریہ. یقیناً ناظرین بہت ہی وسیع شعبہ ہے, بہت ہی خوبصورت شعبہ ہے, لیکن آپ نے اس میں اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے. جب تک آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بریک کی جانب بڑھنے, بریک کے بعد اگلا ٹاپک ہماری خواتین کے حوالے سے ہوگا, ان کی رائٹس پہ ہم بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے جناب, جس پہ ہم ڈسکشن کریں گے, معاشرے میں خواتین کے حوالے سے بات کی جائے گی, ان کے رائٹس کے حوالے سے بات کی جائے گی اور ہماری ذمہ داریاں. یہ ڈسکس کرنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا کیونکہ ہم جب زمانہ قدیم کی بات کرتے ہیں, جب ہم جہالت کی بات کرتے ہیں, تب خواتین ایک روایتی انداز یا اس کی بھینٹ چڑھی ہوتی تھی, ان کے حقوق سلب کر دیے جاتے تھے. لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھے, ترقی کی طرف آئے, ہم دور حاضر کی بات کریں تو وہی ایک سلسلہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ کہیں ہم وہی قدیم زمانہ جاہلیت میں تو نہیں جا رہے, کہیں وہی جہالت جو ہے ہمارے اوپر حاوی تو نہیں پڑ رہی, کیونکہ ہم پڑھے لکھے تو ہیں, لیکن جب خواتین کے حقوق کی بات آتی ہے, جب یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی بات آتی ہے, وہاں کہیں نہ کہیں ہم لاپرواہی کر دیتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہماری روایتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں, جو کہ نہ صرف دیہاتوں میں دیکھیں بلکہ سٹیز میں رہنے والے لوگ, پڑھے لکھے لوگ, ان میں بھی ابھی تک خواتین کے جو حقوق ہیں وہ سلب کیے جا رہے ہیں. ان کو ان کے مطابق رائٹس نہیں دیے جا رہے, زندگی بسر کرنے کا حق نہیں ہے. ایون ایک جو اسلام نے حق دیا ہوا ہے اپنا ہم سفر, اپنا ساتھی چننے کا, اپنا شوہر چننے کا حق تک جو ہے وہ خواتین سے آج بھی ان کو یہ حق نہیں دیا جا رہا, یہ حق ان کا سلب ہو رہا ہے. باقی حقوق تو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ حقوق جن پہ بات کریں, رائٹس پہ بات کریں تو وہ تو بات کی بات ہے, لیکن جو مین ایک میں بات کروں وہ تک رائٹ انہیں نہیں مل پا رہا. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آج بھی ہم پڑھے لکھے معاشرے کی بات کرتے ہیں, اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ کہلاتے ہیں, لیکن جو بیسک چیزیں ہیں, جو خواتین کے رائٹس ہیں, جو ان کی عزت, جو اسلام نے انہیں رائٹس دیے ہیں, وہ ہم انہیں نہیں دے پا رہے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے, ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, کس طرح ہم انہیں سمجھیں. میڈیا کا دور ہے جناب, سب چیزیں سامنے ہیں. ہم مرد کی بات کرتے ہیں کہ بہت محنت کرتا ہے, لیکن آج اگر میں دور حاضر میں معاشرے کو دیکھوں تو خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ہر شعبے میں آپ کو کام کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے. تو جب حقوق کی بات آتی ہے تب یہ ڈفرینس کیوں بیچ میں آ جاتا ہے, تب ہم انہیں وہ تمام تر رائٹس کیوں نہیں دے پا رہے جو کہ ایک مرد کو حاصل ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے, اسی پہ ہم بات کریں گے. ہمارا بنیادی ٹاپک یہی ہوگا, عورت کے حقوق کے اوپر ہم بات کریں گے. اور اس پہ گائیڈ کرنے کے لیے جناب ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون, ہمارے ساتھ ہے سیدہ نرگس شاذیب صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا نرگس صاحبہ. یقیناً
ख़वातीन पे बात हो रही है, सेट पे दोनों ख़वातीन मौजूद हैं, तो हकूक़ ज़रा अच्छे से हम डिफ़ाइन कर सकेंगे। बताइएगा कि पढ़ी लिखी अगर मैं औरत की बात करूँ, ठीक है, जो पढ़ी लिखी नहीं है उसे हो सकता है अपने राइट के बारे में इतनी अवेयरनेस ना हो या उस पर दबाव डाला जाए, लेकिन आगाज़ में जो पहला सवाल है वो पढ़ी लिखी औरत से करना चाहूँगी जो अपने राइट्स के बारे में अवेयर है, आगाह है, जानती है कि उसके हकूक़ कौन से हैं, इसके बावजूद वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाती है, हिचकिचाती है, क्या वजह है? मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगी कि पढ़ी लिखी औरत, इस मुहाशरे में औरत पढ़ी लिखी हो या ना हो, अगर औरत अपने लिए आवाज़ उठाएगी तो उसे बदतमीज़ कंसिडर किया जाएगा। मैंने इसीलिए कहा ना कि जो पढ़ी लिखी नहीं है उसकी बात तो छोड़े, लेकिन जो पढ़ी लिखी औरत है उसको ये समझा जाता है। मैंने मोस्टली सुना है, मेरे पास डिफरेंट केसेस आते हैं, जो पढ़ी लिखी औरत आवाज़ उठाती है उस पर ये उंगली उठाई जाती है, ये पढ़ लिख के बदतमीज़ हो गई है। माय गॉड। इसलिए औरत के लिए मैं तो समझती हूँ कि हमारे माशरे में पढ़ी लिखी हो या, और अक्सर मैं कहती हूँ कि पढ़ी लिखी औरत के लिए टफ लाइफ होती जा रही है। अच्छा, ये भी मैंने एक डायलॉग सुना है कि बुजुर्ग कुछ कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ लिख कर इसका दिमाग ख़राब हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज़ पढ़ लिखी है हाँ। तो इसका ये जी आपे से बाहर हो चुकी है, इसको जी हमसे ऊपर जाने लगी है, अपने आप को बहुत ज़्यादा पावर में फील कर रही हैं, ये सब बातें हैं। और सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ बुरा होता है जो अपने लिए, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। तो क्या इसमें कोई डर या खौफ या ये बड़ों के ताने, इस वजह से वो आवाज़ ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि औरत को जब हम मेंटली तौर पे औरत को हम नीचा समझने लगते हैं, वो चाहे पढ़ लिख के चीफ जस्टिस ही क्यों ना बन जाए, वो ये समझते हैं कि ये तो औरत है, ये कम अक्ल है, इसकी अक्ल टखनों में है, इसको समझ नहीं है, चाहे वो मर्द से ज़्यादा ही समझदार क्यों ना हो, बस वो औरत है, उसकी सबसे ज़्यादा वीकनेस ये है, वो औरत है। औरत, देखिए ये बात मुआशरे में चाहे एक औरत करे, औरत के मामले में या मर्द करे, हम ये चीज़ क्यों भूल जाते हैं कि हमें इस दुनिया में लाने वाली भी एक औरत ही है। उस पर ये सुना जाता है आपने कौन सा बड़ा काम किया, सब ये करते हैं। ओह माय गॉड। क्योंकि मेरे पास तो आती हैं ख़वातीन और ज़्यादातर केसेस फैमिली मैटर पे होते हैं, तो मैंने उनको जिस सिचुएशन में देखा है, काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ, उनके लिए हमारी कम्युनिटी में कोई जगह नहीं है। अच्छा, एक तो हमारी अदालतें हैं वहाँ पे, उस पर मैं आगे चल के बात करूँगी। मैं जो हमारी सोशल तंजीमें हैं, समाजी जो हमारी तंजीमें हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो ख़वातीन के राइट्स पे, उनके हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की फ़राहमी के लिए काम करती दिखाई देती हैं, लेकिन ऐसे जो रिज़ल्ट होना चाहिए वो नज़र नहीं आता। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे भी हमारी कम्युनिटी है, क्योंकि मर्द हज़रात उनमें इतनी अना होती है, अना परस्त होते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि एक औरत उनसे आगे है। हाँ। तो ये बात है, वो कभी भी जितनी मर्जी औरत में पावर आ जाए, वो बहुत आगे चली जाए, बहुत कम ऐसे होते हैं कि उनको प्रमोट करते हैं या करते हैं, 5-10% लगा लें। इसके अलावा ये एक नेचुरली चीज़ है, मैंने देखा है कि मर्दों में अना बहुत ज़्यादा है। एक अपनी अना, अपने उस ईगो के चक्कर में, हालांकि उन्हें चाहिए तो ये कि और अपने आप को चेंज करने के बजाय कि पीछे औरत के साथ ये हो रहा था, अब नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को ये प्रमोट किया जाता है कि उन्होंने भी ऐसे किया था, हमने भी ऐसे करना है। हम अगर कुछ मुख्तलिफ करेंगे तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। हालांकि ऐसे नहीं है। इस औरत को इज्जत देने से इज्जत कम नहीं होती, इज्जत बढ़ती है। बिल्कुल। इस्लाम की यहाँ पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि इस्लाम ने औरत को तमाम तर राइट्स दे दिए, जो कि उसके बुनियादी हकूक़ थे वो इस्लाम ने औरत को दिए, लेकिन हम इस्लाम को पीछे कर देते हैं अपनी सोसाइटी में अपनी वाह बटोरने के लिए, अपने आप को, अपने बनाए हुए जो कवानीन हैं उनको हम आगे कर देते हैं। क्या हमें आखिरत में कोई जाके जवाब नहीं दे रहा? इस चीज़ का हमें कोई डर खौफ नहीं है? इस चीज़ का डर खौफ हो तो इस तरह से आज ही हालात हो, कोई डर खौफ नहीं होता, क्योंकि हर बंदा यही चाहता है कि मैं राइट पे हूँ, चाहे कोई भी राइट पे हो, लेकिन हर इंसान को लगता है मैं राइट पे हूँ और मुझसे आगे कोई भी नहीं है। अगर हम ये समझने लग जाएं कि यहाँ पे हमारी मिस्टेक है, अगला इंसान राइट पे है, तो कभी भी माशरती बिगाड़ पैदा नहीं होगा। और औरत के राइट्स हम इस्लाम में तो देखें बहुत ज़्यादा राइट्स हैं, बिल्कुल है। उसके मुताबिक अगर हम राइट्स दें तो अभी के दौर में भी मुझे ये फ़ील होता है कि मर्द से ज़्यादा औरत के राइट्स हैं।
ہمارے معاشرے میں چلے جائیں، ایبراڈ میں چلے جائیں، وہاں پہ عورت کی وہ رسپیکٹ نہیں ہے جو یہاں پہ ہونی چاہیے. اگر آپ کہیں وین میں سفر کر رہے ہیں، کہیں پہ آپ چلے گئے، وہ ان کو عورت کو جگہ نہیں دیں گے بیٹھنے کی. لیکن کسی نہ کسی جگہ پہ اگر یہاں پہ ہم چلے جاتے ہیں، فوراً ان میں ایک ہوتا ہے کہ ہم ان کو رسپیکٹ دیں، ہم جگہ دیں. لیکن اسی چیز کو سب لوگ نہیں سمجھتے. وہ ان کو وہی بات ہے، اپنی ایگو ہارٹ ہوتی نظر آتی ہے. یہی بات ہے. ہم زمانہ جاہلیت کے، جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ دیکھیے جس طرح بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، وہی چیز اب دوبارہ ہمیں اس معاشرے میں دیکھنے کو مل رہی ہے. بیٹیوں کو رحمت قرار دیا گیا. لیکن اب بھی کسی کے گھر میں جب بیٹی ہوتی ہے تو اس گھر میں اس گھر کا جو ماحول ہے وہ بہت ہی ایک غمزدہ ہو جاتا ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں، بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد مزید اس پہ بات کریں گے. لیکن خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ان کے رائٹس پہ، اور ہماری کیا ذمہ داریاں. کافی تلخ حقیقتیں ہیں جو کہ یقیناً ہمیں فیس کرنی ہے یا پھر ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو مزید ڈسکشن کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے جس میں ہم بات کریں، معاشرے میں خواتین کے حقوق پہ بات کی جا رہی جناب، اور ہماری ذمہ داریاں، اس پہ ڈسکشن کریں کس طرح سے خواتین کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی ہو، کیسے وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں، اور معاشرے پر اس کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کیسے معاشرہ جو ہے وہ خواتین کو وہ تمام تر رائٹس دے جو کہ اسلام نے آلریڈی دے دیے ہیں. اسی پہ بات کریں. ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نرگس مجھے بتائیے گا، ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں، عورت پہ دیکھے جائے تو بہت زیادہ ذمہ داری ہے. اگر وہ جاب کرتی ہے تو آفس کے حوالے سے، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ عورت مرد کے شانہ بہ شانہ اس وقت ہر شعبہ زندگی میں کام کرتی دکھائی دیتی ہے، وہیں پہ وہ اپنے گھر کو بھی سنبھال رہی ہے، اپنی گھریلو زندگی کو بھی اس نے دیکھنا ہے. یعنی کہ باہر کے کام بھی اور گھر کے کام بھی اس نے بخوبی طریقے سے سر انجام دینے ہیں. وہ اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرتی ہے. لیکن ان تمام تر ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہوئے کیا معاشرے کو نہیں چاہیے، جو معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، کیا ان کو نہیں چاہیے کہ وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہی ہے تو ہم اس کے رائٹس اسے دیں؟ دیکھیں، اس ٹاپک پہ اگر میں بات کروں اور اس آپ کے کوسچن کا میں آنسر دوں تو آج بھی ہماری عورت مرد سے زیادہ کام کرتی ہے. جو ورکنگ لیڈی ہے اس کے لیے بہت ٹف ٹائم ہے. اگر ایک مرد ہے وہ صبح کے ٹائم پہ اٹھے گا، وہ صرف آفس جائے گا. عورت اٹھے گی، اس نے بچہ بھی دیکھنا ہے، اس نے گھر بھی دیکھنا ہے، ناشتہ کرنا ہے. حالانکہ چاہیے ایسے کہ دونوں مل کے ناشتہ بنائیں، مل کے کریں، ایکویلٹی ہونی چاہیے. لیکن نہیں، عورت نے ہی سب کرنا ہے. کام پہ چلی جاتی ہیں، بے شک کام کا ٹینر عورت کا زیادہ ہے، وہ زیادہ محنت کر کے واپس آتی ہیں، لیکن گھر کا کام عورت کو ہی کرنا ہے. اگر مرد کرے گا، ان کی مردانگی میں فرق آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو عورت کا کام ہے، اور عورتوں کے کام تو مرد کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، لیکن مردوں کے کام عورتیں کرتی ہیں اچھی لگتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ عورت کے لیے زیادہ ٹف ہے. وہی میں نے کہا نا کہ وہ اپنی ذمہ داری قبول بھی کر رہی ہے. سمجھنا چاہیے. اگر ایک مرد کام پہ جا رہا ہے تو عورت بھی جا رہی ہے. لیکن عورت کام سے واپس آ کے عورت نے گھر بھی سنبھالنا ہے. تھکنے کا تو نام بھی نہیں لینا. ویکینڈ آیا ہے، مرد کو تو چھٹی مل گئی، لیکن عورت نے گھر کے کام کرنے ہیں. پورے ویکینڈ کی جو مینجمنٹ ہے وہ سب عورت نے دیکھنی ہے. ایک دن عورت کے بغیر گھر چلا کے دکھائے نا، کیسے تہس نہس ہو جاتا ہے. عورت کچھ کرتی نہیں. صحیح ہے، عورت کرتی نہیں ہے، لیکن جب وہ نہیں کرتی نظر تب آتا ہے کہ وہ واقعی نہیں کرتی. آپ چونکہ ماہر قانون ہے، روز آپ جاتی ہیں کچہری جانا، بہت سارے لوگوں کو دیکھنا، تو کیا ہمارے ناظرین کو بتائیں نا ذرا کہ عدالتوں میں خواتین کے کس قسم کے جو مسائل ہیں وہ زیادہ اس وقت آ رہے ہیں؟ عورتوں کو جو مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے سب سے زیادہ، میں کہتی ہوں کہ فزیکلی ٹارچر سے زیادہ مینٹل ٹارچر کے ہی زیادہ میرے پاس، بلکہ سب میری جو کولیگ خواتین بھی ہیں ان کے پاس بھی جب عورتیں آتی ہیں وہ مینٹلی اتنی ٹارچر ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ سائیکو بن چکی ہوتی ہیں. ان کو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو اگر فزیکلی چوٹیں کم اور مینٹلی اتنی دی جاتی ہیں کہ وہ نہ گھر سنبھال سکتی ہیں نہ باہر سنبھال سکتی ہیں. فائنلی وہ اس مجبور کیا جاتے ہیں عورت کو کہ وہ کورٹ میں آئے. کبھی بھی ایک عورت یہ نہیں چاہتی کہ وہ کورٹ کچہری کے دھکے کھائے. میرے پاس خود جب خواتین آتی ہیں تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ کا یہ میٹر گھر میں نہیں سولو ہو سکتا. میرے پاس خلا کے میٹر آتے ہیں، میں سب سے پہلے پوچھتی ہوں کہ آپ کے بچے ہیں؟ اگر بچے ہیں تو میں یہ نہیں چاہتی کہ میں اپنی مجھے فیس کا ہو
یا میں سب سے پہلے میں تو اتنا کرتی ہوں کہ ان کے ہسبینڈس کو بھی میں کال کر کے کہ آپ اپنے جو معاملات ہیں گھر میں بیٹھ کے سالو کریں. لیکن یہ نہیں، عورت کے لیے اگر گھر میں ٹف ہے تو وہ باہر نکلیں گی، ان کے لیے اتنا ہی ٹف وہاں پہ بھی ہے. اچھا، جب ہم خلا کی بات کرتے ہیں، طلاق کی بات کرتے ہیں، ڈیورس ہو گیا، پھر بھی قصوروار عورت ہی ہوگی، مرد پہ کوئی بات نہیں کرے گا. معاشرہ جو ہے وہ اس کا تانے کردار عورت کو ٹھیک ہی دے نہیں ہے، گا. اس نے گھر کی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکی، یہ باتیں کی جاتی. ایسے نہیں ہے. ایک عورت تب ہی کورٹ میں جاتی ہے جب وہ ایک حد تک مجبور ہو چکی ہوتی ہے. بالکل یہ بات. کبھی بھی کوئی بہت کم ایسی خواتین ہوں گی، 2-3% ہوں گی جو خود کا ان کا ایسے ڈیسیجن ہوتے ہیں کہ وہ مسٹیک پہ ہوتی ہیں. باقی کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ خواتین مسٹیک پہ نہ ہوں. ٹھیک. یا اس طرح سے نرگس صاحب، آپ دیکھا ہے 4-5 بچوں کی ماں ہے، معمولی سا گھر میں جھگڑا ہوا یا جس طرح کے کیسز آج کل رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، دیہاتوں کی بات کریں، نشہ کرنے والے ان کے شوہر ہوتے ہیں، نہیں اس طرح سے ان کا مائنڈ کام کر ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے میکے میں، یعنی کہ بھابھیوں سے جھگڑا ہو گیا، گھر میں نند وغیرہ ہے اس سے، کیونکہ نوک جھوک تو ہوتی رہتی ہے گھر میں جب آپ رہتے ہیں. لیکن اس معمولی سی بات پہ اس عورت کو یہ نہیں دیکھنا اس نے کتنا سرو کیا، کتنی آپ کی خدمت گزاری کی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اسے گھر سے نکال دیا. تو اس معاملے میں ہماری خواتین کو تحفظ کے لیے قانون جو ہے وہ کیا کہتا ہے ہمارا، اس پہ وضاحت کیجیے. ان کو جو عورت اگر زبردستی، پہلی بات تو میں یہ کروں گی کہ اگر آپ کے ہسبینڈ کوآپریٹیو ہیں تو آپ کو کبھی اس چیز کی نوبت نہیں آتی، کیونکہ جتنا مرضی ہو جائے آپ کے ہسبینڈ کوآپریٹیو ہیں تو کوئی آپ پہ انگلی نہیں اٹھا سکے گا. اگر بالفرض وہ سب ایک ساتھ ہو گئے ہیں، عورت کی ہی غلطی ہے، عورت کو ٹارچر کیا جاتا ہے، گھر سے نکالا جاتا ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے دیکھے بچوں کی خاطر وہ سروائیو کرتی ہیں، برداشت درگزر کرتی ہیں کہ میرے بچے کہیں، بچے چھوٹے ہیں، مینس کہ بہت ساری چیزیں ان کو برداشت. بلکہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں خود ایڈوکیٹ ہوں، لیکن میرے پاس بھی عورتیں آتی ہیں، میں بھی ان کو مشورہ دیتی ہوں کہ آپ تھوڑا صبر کریں، برداشت کریں. یہ وقت نہیں رہے گا، گزر جائے گا، حالات بہتر ہو جائیں گے. تسلی ہم تو یہی دے سکتے ہیں. ہم پھر ایک اپنی کمیونٹی کو دیکھیں، اس کے اکارڈنگ ہم یہی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ ویٹ کریں. مجھے اگر کوئی کال آتی ہے کہ میں نے خلا لینا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں کہتی ہوں آپ 2 دن اور لیں. آپ اس ٹائم ایموشنل ہیں، آپ 2 دن اور لیں. اس کے لیے آپ سوچیں، کیا پتہ آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں. اور بہت سے میٹر ایسے ٹھیک ہو بھی جاتے ہیں. اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے تو آپ کے لیے دارالامان ہے. آپ چلی جائیں ڈائریکٹ دارالامان جاتی ہیں تو وہاں پہ بھی لیگل ٹیمز اور سب وہ آپ کی ہیلپ کے لیے ہوتے ہیں. نہیں تو آپ کورٹ جائیں، کورٹ سے آپ پروٹیکشن لے کے آپ دارالامان چلی جائیں، وہاں پہ آپ کو پروٹیکشن مل جاتی ہے. آپ اگر بچوں کے ساتھ جانا چاہتی ہیں تب بھی. لیکن میں نے بہت ساری اپنی کلائنٹ سے سنا ہے کہ دارالامان کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، وہاں پہ بھی جا کے ان کو ٹف ٹائم دیکھنا پڑتا ہے. وہاں پہ دیکھیں عورت پھر کرے تو کرے کیا، کہاں جائے. یہی ہے کہ کرے کیا، کہ ہمارے جو لاز ہیں امینڈمنٹ ہوئی ہیں 2016 میں، پنجاب وومن پروٹیکشن ایکٹ ہوا ہے، 2005 میں ہوا ہے، ہماری PPC ہے. سب جگہ پہ عورت کے لیے مرد سے زیادہ پروٹیکشن ہے، لیکن اس کی جب عمل کی بات آتی ہے، جب ریزلٹس کی بات آتی ہے، زیرو. کچھ خواتین ہیں وہ اس چیز سے اویئر نہیں ہوتی ہیں، اس چیز تک اپروچ نہیں کر سکتی. کچھ ہیں وہ اپنے ان کے حالات اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی بھی لیگل طریقے سے یا وہ اپروچ کریں. کچھ اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ تو اویئر نہیں ہوتی، لیکن دیہاتوں کی جب ہم بات کرتی ہیں وہ تو بالکل اپنے رائٹس کے معاملے میں اویئر نہیں ہوتی. اس پہ ہم بات کریں گے کہ کیسے ان کے حقوق کی تحفظ جو ہے وہ فراہمی بنائی جا سکتی ہے. بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ پڑھی لکھی خواتین کی بات کریں، لیکن جہاں دیہاتوں کی بات کرتے ہیں وہ تو بالکل ان کے حقوق جو ہے وہ سلب ہو رہے ہیں. تو کیسے ان کو ان کے رائٹس جو ہیں وہ دلا سکتے ہیں، اس کے تحفظ یقینی بنایا جا سکتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں معاشرے میں ہماری خواتین، ان کے حقوق اور ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیسے دیہاتوں میں رہنے والی خواتین، شہروں میں رہنے والی تمام تر وہ خواتین جو اپنے رائٹس کے حوالے سے اویئر نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو اس پہ آواز نہیں اٹھاتی، ہچکچاتی ہیں، کوئی ڈر یا خوف کی وجہ سے اپنی بس زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، کمپرومائز کر رہی ہوتی ہیں. تو کیسے انہیں اویئر کیا جائے، آگاہ کیا جائے. اسلام نے آپ کو رائٹس دیے ہیں اور
آپ ان تمام تر حقوق کی حقدار ہیں کہ آپ کو وہ رائٹس ملے, آپ ان رائٹس کی بنا پر اپنی زندگی خوبصورت بنائیں, گزارے. اسی پہ بات ہو رہی ہے جناب نرگس صاحب. مجھے بتائیے کہ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ شہروں میں رہنے والی خواتین اگر اویئر ہیں تو آواز نہیں اٹھائیں گی کسی نہ کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے, یا وہ ایک فیملی پریشر کی وجہ سے. دیہاتوں کی اگر ہم بات کریں وہاں رہنے والی خواتین کی, وہ تو بنیادی جو ان کے حقوق ہیں اس حوالے سے تو بالکل اویئر نہیں ہے, اور بہت زیادہ ان کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں. تو انہیں کس طرح سے ہم اویئر کریں کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھائیں اور اسی کے مطابق وہ زندگی گزاریں؟ آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ دیہاتوں میں رہنے والی خواتین, ان کے پاس تو کوئی سورسز نہیں ہے, وہ ان کے پاس آواز اٹھانے کے لیے, ہاں اگر ہم کوئی NGO وغیرہ کچھ اس طرح سے اویئرنیس کے لیے ہم ان کے کچھ تربیتی پروگرام, کچھ اویئرنیس ان کو دیں تو ان کو ہو, لیکن پھر بھی وہاں پہ اور یہاں پہ بہت ڈفرینس بالکل پایا جاتا ہے. وہاں پہ خواتین کو گھر سے باہر نکلنے کی پرمیشن نہیں ہے, وہاں پہ جیسے مرد چاہے گا ویسے, اور لیکن اب کافی حد تک وہاں پہ بھی چینجنگ آ چکی ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, لیکن وہاں پہ کافی جگہ پہ لڑکیوں کے سوشل میڈیا سے بھی دور رہنے پہ پابندی کی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, موبائل فون کا استعمال نہیں ہوتا, اگر آپ بات کر لیں, بات کا جواب دے دیں بڑوں کو تو اسے بد کردار, بدتمیز کہا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اس کے لیے یہی ہے کہ اگر کچھ نہ کچھ ایسے تربیتی پروگرام NGO وغیرہ یا اس طرح سے اگر وہاں پہ ارینج کیے جائیں, اور وہاں پہ ابھی تو وہاں پہ بھی کافی ایجوکیشن اور وہ سسٹم اپ ہو رہا ہے. اگر سکولز, کالجز, یونیورسٹیز وغیرہ اگر وہاں پہ ہیں تو وہاں پہ لڑکیوں کو ساتھ ساتھ بتایا جائے یہ آپ کے رائٹس ہیں. ایسے بہت سارے ایریاز ہیں, جیسے اگر ہم اپنے پنجاب کے کچھ بیک ورڈ ایریاز کی بات کریں یا خیبر پختونخوا کے کچھ بیک ورڈ ایریاز کی بات کریں, وہاں پہ جو عورت ایک رسم و رواج کی بھینٹ چڑھ رہی ہے کہ اگر دو خاندانوں میں لڑائی ہو گئی ہے, کچھ شدید قسم کا جھگڑا ہو گیا ہے, تو اس کی صلح کے لیے بیٹی کا رشتہ دیا جاتا ہے. یہ جو روایت ہے, جس کے ان کی روایتوں کی نظر عورت ہو رہی ہے, اس کے حقوق ہو رہے ہیں, اس بارے میں کیا کہیں؟ یہ چیز کافی حد تک اب مجھے چینج ہوتی نظر آ رہی ہے. کافی ٹائم سے ہم نے بہت کم ایسے سنا ہوگا کہ کسی کو کسی جھگڑے میں یا کوئی قتل ہو گیا, اس کے بدلے میں بیٹی کا وہ دے دیا. بہت کم ایسی جگہ ہوگی وہاں پہ جیسے عورت کے لیے لاز بنائے گئے ہیں, وہاں پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے اداروں کو چاہیے کہ وہاں پہ نوٹسز لیں اور ڈفرینٹ ایسی ٹیم تیار کریں جو ہر جگہ پہ جائیں, اور یہ اس چیز کو وہ نالج میں لائیں کہ کہاں پہ عورت کے ساتھ اس طرح کے ہو رہے ہیں. نہیں تو یہ کسی بھی گھر میں اگر بیٹی ہے تو اس کی ماں, ان کے لیے ان کی ماں کچھ نہیں کر سکتی ہیں, ان کے فادر کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اگر بھائی نے ان کے اوپر اپنا وہ ایگو اور وہ چیزیں اور رعب ڈالنے کی کوشش کی ہے تو ان کی جو سسٹر ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتی ہیں. یہ ان چیزوں کو چینج ہونے میں کافی ٹائم لگے گا, کیونکہ اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود بھی ہمارے اندر اس طرح سے چینجنگ نہیں آئی جیسے آنی چاہیے تھی. تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ کچھ اسٹرکٹ ایکشن لیں وہاں پہ جانے کے لیے. کچھ اس طرح کی چیزیں وہ کریں کہ وہاں پہ اپروچ, جیسے 1-5 پہ یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں, وہاں پہ تو وہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے, موسٹلی پتہ ہی نہیں ہوگا کہ 1-5 کرنی ہے. ہمارے ادارے بھی تو اس طرح سے ذمہ دار نہیں ہو پا رہے نا, بالکل ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ پا رہے کہ بندہ اتنا شور ہو کہ میں یہ قانون کی بات کروں, میں اگر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں تو مجھے انصاف ملے گا. اگر میں اپنے حق کے لیے کسی اور کو پکار رہی ہوں, کسی حکومتی سطح پہ ادارے کو, تو مجھے وہاں سے میرے جو رائٹس ہیں وہ مجھے دلوانے میں میری مدد کریں گے. تو یہ ہم شور بھی تو نہیں ہے نا, تو اسی وجہ سے بھی تو خواتین ذرا ہچکچاتی ہوں گی. ایسا ہی ہے. اب اگر ہماری خواتین پولیس وغیرہ کے پاس یا وہ چلی جائیں تو کوئی ایسا ایکشن نہیں لیں گے جس طرح سے لینا چاہیے. اگر آپ بک اٹھا کے دیکھیں اس میں ڈفرینٹ چیز ہے, اگر آپ ویسے دیکھیں اس میں ڈفرینٹ چیز ہے. جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ رائٹس ہماری کمیونٹی میں عورت کے ہیں, لیکن جب میں دیکھتی ہوں, پریکٹیکل دیکھتی ہوں, تو وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف کتابی باتیں ہیں. لیکن اگر پھر بھی جیسے عورت اگر کورٹ کچہری میں آتی ہیں
تو زیادہ تر عورتوں کا یہی ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ کورٹ کچہری میں جا سکیں. بہت کم ایسی خواتین ہیں جو جاتی ہیں, اور جو جاتی ہیں ان میں بھی اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا. جو کرائٹیریا ہے نا, مجھے لگتا ہے نرگس صاحبہ وہ ہم نے بڑا ٹف رکھا ہوا ہے, بہت ٹف ہے, جس وجہ سے ہر کسی کا عدالت کے دروازے تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہت مشکل کہ کرائٹیریا ہمیں سب سے پہلے تو یہ ایزی کرنا ہوگا, ان کی اپروچ ایزی کرنی ہوگی. وراثت کی بات کروں, اسلام نے عورت کو وراثت میں بھی حق دیا ہے, لیکن وہ بھی ہماری عورت کو آج نہیں مل رہا. اس پہ قانون کیا کہتے ہیں؟ وراثت کے لیے اگر آپ کورٹ کچہری تک پہنچ جاتے ہیں تو ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو وراثت میں حق نہ ملے. آپ کو جو کورٹ ہے وہ دلواتی ہے, ہمارے لائرس ہیں, ہم ہیں, سب ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اور اس کے لیے یہ ہیلپ لائن بھی ہے 1043. اگر آپ اس پہ کال کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کافی ہیلپ کرتے ہیں. تو لیکن مین چیز تو یہ ہے ریئیکشن ہے وہ فیملی کی طرف سے جو آتا ہے وہ تو یہی آئے گا کہ جینا مرنا ختم کر دیں گے, جینا مرنا ختم کر دیں گے, ان میں احساس نہیں ہے, ان کو کیا پڑی ہے, یہ لالچی ہو گئی ہیں. لالچی تو آپ ہو گئے ہیں بھائی کی جائیداد اپنے شوہر کو دینا چاہتی ہیں. جب ہمارے اسلام نے کہہ دیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ اور اگر وہ لالچی ہیں تو آپ لالچ نہ کریں, آپ ان کا رائٹ دیں. اسلام نے تو عورت کا حق رکھ دیا نا, تو آپ اس پہ کیوں سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کا حق اسے دیں. ایسا ہی ہے. ہماری عورتیں بھی ایسی ہیں کہ جب گھر میں جس فیملی میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں اسٹارٹ سے, ان کی مینٹیلٹی لیول ایسا کر دیا جاتا ہے کہ ان میں عورت میں ویسے ہی احساس ہے. وہ دیکھ لیتی ہے کہ میرے بھائی کو اگر چیز ضرورت ہے تو میں برداشت کر لوں گی, میں اس چیز پہ کمپرومائز کر لوں گی, مجھے ضرورت بھی ہے, میں ویو کر جاؤں گی کہ کوئی نہیں, میرے بھائی کے کام آ جائیں گی, میرے والد صاحب کے کام آ جائیں گی. یہ چیزیں ہیں. اگر یہی چیز ایک مرد سوچنا شروع کر دے تو کبھی بھی یہ چیزیں اس لیول تک نہ جائیں. اور ابھی بھی بہت کم ایسی خواتین ہیں جو کورٹ کچہری تک جا کے اپنے رائٹس لیتی ہیں, اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جو خود سے عورت کو ان کے رائٹس دیتے ہیں وراثت میں یا کسی بھی چیز میں. بہت ساری خواتین کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس میں حصہ بھی لینا ہے. بہت ساری خواتین کو تو یہ بتا دیا جاتا ہے جو آپ کو جہیز دیا ہے, جو آپ کو جہیز مل گیا ہے وہ آپ کا وراثتی حق ہے, اس میں آپ کو وہ دے دیا ہے, اور اس پہ بہت سارے احسانات جتلائے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اچھا, قانون کے بنیادی حقوق, خواتین کے جو بنیادی حقوق ہے اس کی پاسداری کے لیے, چونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے تو میں اویئرنیس پہ بات کرنا چاہوں گی, شعور پہ بات کرنا چاہوں گی کہ کیسے ہم سب سے پہلے تو اپنے مرد کو اپنی فیملی گھر سے اس چیز کا آغاز کریں, انہیں شعور دیں, اویئر کریں کہ آپ کے گھر میں بیٹی ہے, جو آپ دوسری لا رہے ہیں وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. تو یہ بیٹیوں کے جو حقوق سلب کیے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, جو اسلام نے رائٹس دیے ہیں, ہم نظریں چراتے, کتراتے ہیں, بھاگتے ہیں اپنی ذمہ داری سے. تو یہ بیسک جو رائٹس اسلام نے دیے ہیں, کیسے وہ بچیوں تک, خواتین تک, ان کے حقوق کے تحفظ, ان کے عزت کا تحفظ, اوور آل ایک عورت کو جو رسپیکٹ ایک اسلام نے جو درجہ دیا ہے وہ ہم بھی دیں, کیسے یہ اویئرنیس کریٹ کریں؟ اویئرنیس ہے لیکن اس پہ عمل نہیں چاہ رہے. مطلب پتہ ہمیں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا کہ جسے پتہ نہیں ہوگا کہ اگر یہ ہماری بیٹی ہے, اس کی ہم نے آگے ان کے سسرال سے رسپیکٹ کروانی ہے, تو یہ بھی کسی کی بیٹی ہے, رسپیکٹ کرنی ہے. لیکن آپ کسی بھی سسرال میں چلے جائیں, ڈفرینٹ لیڈیز آتی ہیں, ان کانفیڈنس لوز کر چکی ہوتی ہیں, کیونکہ اس فیملی میں سب سے بیکار ترین انسان, سب سے نکما انسان, اور ساری جتنی بھی گھر کی کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہیں اس کی ذمہ دار وہ عورت ہے جو اس گھر میں شادی کر کے. اوہ مائی گاڈ, یعنی کہ اس کے آنے کی وجہ سے پورے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے. کسی اور کی غلطی بھی ہے, الزام ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنی اگر ہم درگزر کرنا شروع کر دیں کہ میری بیٹی سے اگر یہ غلطی ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں, ہم اگنور کر دیتے ہیں, تو یہ بھی کسی کی بیٹی ہے. دیکھیں, وہ اگر آپ کے گھر میں آئی ہے تو اس سے اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگے گا, ٹائم لگے گا. وہ کسی اور انوائرمنٹ سے نکل کے آئی ہے, آپ کی فیملی, آپ کے طور طریقے, رہنا سہنا, آپ کی وہ چیزوں میں ایڈجسٹ ہونے میں اسے وقت لگتا ہے. لیکن آپ نہ اسے وقت دیتے ہیں, نہ اس کے رائٹس دیتے ہیں, بلیم گیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور جو ہم بات کرتے ہیں عورت ہی عورت کی دشمن بنی بیٹھی ہوتی ہے, تو یہ چیز بھی غلط نہیں ہے. دیکھیں, اگر کوئی عورت باہر سے آتی ہے کسی بھی فیملی میں, اس کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم دیں.
اگر 10 باتیں آپ اپنی منواتے ہیں تو 2 ان کے طریقے سے بھی آپ چل لیں. میں بھی ہو سکتا ہے وہ رائٹ ہوں, وہ کوئی اچھی چینجنگ کرنی چاہ رہی ہوں, لیکن نہیں, جو گھر کے طور طریقے ہیں غلط بھی ہیں, لیکن نہیں, ان کو ہم چینج نہیں کرنا, یہ ہمارے رسم و رواج ہیں وہ. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے آ کے ہمارے گھر کا ماحول خراب کر دیا. میں بھی ہو سکتا ہے وہ رائٹ پہ ہوں, ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ رائٹ پہ ہیں, لیکن نہیں, ہم نے اپنی کو ہارٹ نہیں کرنا. شادی سے پہلے وہی بچی انہیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے, جب شادی کر کے بیاہ کر کے وہ اپنے گھر لے کر آتے ہیں وہی عورت اسے بری لگنی ان کو لگنے لگ جاتی ہے, وہی عورت جو ہے ان کے ماحول کو خراب کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ مائنڈ سیٹ چینج کب کریں گے آپ؟ یہ چینج کبھی نہیں ہوگا, نہیں ہوگا جب تک ہم خود نہیں کریں گے. خود ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے. کل ایک ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی وومن کی, تو کچھ ریلیٹیوز ہی ہیں, کہتے ہیں کہ نکاح کرتے ہیں پیار سے گھر میں لے کے جاتے ہیں تانے مارنے کے لیے. ہم ویسے ہنسی مذاق, اور ریئلٹی یہی ہے. دیکھیں شادی سے پہلے آپ دیکھیں لگ رہا ہوتا ہے جب لڑکی کا نکاح ہے, انگیجمنٹ ہوئی ہے, ہم سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے, اور لڑکی کو خود لگنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں, اتنی اچھی فیملی ماشاءاللہ سے. لیکن وہی چیزیں بعد میں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, چونکہ آخری 1-1.5 منٹ میں چاہوں گی کہ ناظرین کو آپ پیغام دیں کہ اوور آل معاشرے میں ایشوز ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, یہ ہم ایگزامپل دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں عورت نہ سمجھ پا رہی ہو, کچھ مرد حضرات معاشرہ نہ سمجھ پا رہا ہو. دونوں کو مل جل کر چلنا ہے, کیونکہ دونوں جو ہے اس معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں. دونوں نے مل کر اس معاشرے کے لیے, اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے کام کرنا ہے. تو کیسے دونوں جو ہے وہ درگزر کریں اور اس معاشرے کو خوشحال بنائیں؟ پیغام ایڈ کر دیجیے. دونوں میں صبر ہونا چاہیے ایک کافی حد تک. میں تو کہتی ہوں کہ مرد میں زیادہ صبر ہونا چاہیے. عورت پورا دن کی تھکی ہے, کچھ ہے ایموشنل, جو ایموشنل ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے, تو اس کی نسبت مرد کو زیادہ کمپرومائز کرنا چاہیے, لیکن عورت کو زیادہ کرنا پڑتا ہے. صبر اور درگزر کرنا چاہیے. بہت شکریہ نرگس صاحبہ, چونکہ ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن تھی خواتین کے رائٹس کے حوالے سے. ناظرین اگر اسی پہ ہم عمل کر لیں, انہی چیزوں کو جو آج کچھ پوائنٹس ہم نے ہائی لائٹ کیے, اسی کو اگر ہم بہتر کر لیں تو معاشرے میں کافی حد تک جو ہے وہ ہم ایک ماحول کو اچھا کر سکتے ہیں. تو یقیناً آپ اپنے بارے میں بھی سوچیں گے, خواتین کے رائٹس کے بارے میں بھی سوچیں گے, اور انہیں تمام تر رائٹس آپ دیں گے. اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.